शॉर्ट फ्लिक्स प्रेजेंट कर रहा है स्क्विड गेम की पहली 2 एपिसोड, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और हेल। ये कोरिया की एक सर्वाइवल वेब सीरीज है। इस सीरीज के शुरू में दिखाया जाता है सेंग गी हान, जो एक उधेड़ उम्र का आदमी है और अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है। गी हान कर्जों में डूबा हुआ है और इसे जुए की भी लत लगी हुई है, जिसकी वजह से इनकी माली हालत बहुत खराब है। एक दिन नाश्ते में गीहान की मां ने उसे अपनी बेटी गीयों की सालगिरह का एक डिनर खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। गीहान की साबका बीवी ने एक अमीर आदमी से शादी की हुई है और अक्सर उसे अपनी बेटी को देखने भी नहीं देती, इसलिए इसकी सालगिरह के मौके पर गीहान उसे देखने के लिए पुरजोश है। वो अपनी मां से गीयों के लिए तोहफा खरीदने के लिए कुछ और पैसे मांगता है। वो कहती है कि वो पहले से टूटी हुई है, लेकिन आखिरकार उसे कुछ और पैसे दे देती है। इसके जाने के बाद गीहान उसका क्रेडिट कार्ड भी छुपा लेता है और अपने जुए वाले दोस्त के साथ मजीद पैसे निकालने चला जाता है। इसके बाद ये दोनों घोड़ों की रेस पर अपनी शर्त लगाते हैं, लेकिन वो अपनी किस्मत की वजह से हर दौर में हार जाते हैं और अपना सारा पैसा हारने के बाद भी नहीं रुकते। लेकिन आखिरकार गीहान कुछ रकम जीत जाता है, जहाँ तक कि वो उस खातून को भी टिप देता है जो उसे जीतने के पैसे देती है। इसके बाद वो अपनी किस्मत मनाने बाहर जाता है। तभी गीहान देखता है कि कुछ आदमी गुस्से से उसके करीब आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका गीहान बहुत ज़्यादा मकरूज है। इस कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए गीहान दोबारा से उस इमारत के अंदर भागता है और हादसाती तौर पर एक लड़की से टकराता है। कर्ज देने वाले आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वो उनके पैसे नहीं देता तो वो उसे कत्ल कर देंगे। कत्ल के खौफ की वजह से गीहान उनको वो पैसे देने की कोशिश करता है जो उसने जीते थे, लेकिन उसकी जेब से कुछ भी नहीं निकलता। उसे याद आता है कि जिस लड़की के साथ वो टकराया था वो एक जेब कतरी थी जिसने उसके सारे पैसे चोरी कर लिए थे, लेकिन मकरूज उसकी परवाह नहीं करते। वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो एक स्कैल्पल इस्तेमाल करते हैं और उसकी नाक में डाल देते हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी की इल्तिजा करता है। इसके बाद वो उसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि 1 महीने के बाद वो फिर दोबारा आएंगे। अब इस आदमी के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए वो वापस उस लड़की के पास जाता है जिसे उसने टिप दी थी और उससे वो पैसे वापस मांगता है। लेकिन उसके पास अभी भी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी के लिए तोहफा खरीद सके, इसलिए वो उस पंजे वाली मशीन पर अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन वो एक गिफ्ट भी उस सुराख के बाहर नहीं ले जा सकता। इसके साथ ही एक छोटा बच्चा होता है जो उसे मदद की पेशकश करता है और आखिरकार एक काला गिफ्ट बॉक्स जीत जाता है। वो इस छोटी जीत का जश्न मनाते हैं और गीहान बच्चे का शुक्रिया अदा करके रवाना हो जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को एक ढाबे पर ले जाता है और दोनों खाने से लुत्फ अंदोज होते हैं। गीयोंग अपने वालिद के चेहरे पर जख्मों के निशान देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन गीहान कहता है कि ये सिर्फ मच्छर के काटने की वजह से है। वो उसे गिफ्ट देता है बगैर चेक किए कि बॉक्स के अंदर क्या है। गीयोंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये एक पिस्तौल की शेप जैसा लाइटर होता है। गीहान ये तोहफा उससे वापस ले लेता है और वादा करता है कि अगले साल वो उसे इससे बेहतर तोहफा देगा। आखिर में वो उसे अलविदा कहकर अपनी बेटी को उसकी माँ के हवाले करता है। अगले सीन में वो एक रेलवे स्टेशन पर होता है, जहाँ उसके पास एक खुश इखलाक और अच्छे लिबास वाला आदमी आता है। वो उसे दावत देता है कि वो उसके साथ एक खेल खेले। अगर वो जीत गया तो उसे 1 लाख मिलेंगे और अगर वो हार गया तो उसके मुंह पर वो थप्पड़ मारेगा। जब वो खेलते हैं तो गीहान कई राउंड्स हार जाता है, इसकी वजह से वो आदमी कई बार उसे थप्पड़ मारता है। इसकी गाल सुर्ख होने के बावजूद वो नहीं रुकता, लेकिन आखिरकार वो एक राउंड जीत जाता है और वो रकम हासिल करता है जिसका उससे वादा किया गया था। फिर वो शख्स उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर वो मज़ीद खेल खेलना चाहता है तो इस नंबर पर राब्ता करे। घर जाते हुए गीहान एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो इसके दोस्त सांगू की माँ है। वो अपने बेटे पर फख्र करती है कि वो अमेरिका में कारोबारी दौरे पर है। अगले सीन में गीहान और उसकी माँ रात का खाना खा रहे होते हैं, तो वो उसे बताती है कि उसकी साबका बीवी का ख़ानदान अमेरिका मुंतकिल हो रहा है, लिहाजा वो अपनी बेटी गीयों को दोबारा नहीं देख सकेगा। गीहान हैरान होता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके माली मसाइल की वजह से उसकी साबका बीवी के पास उसकी बेटी की मुकम्मल तहवील है। इस रात मायूसी की वजह से वो उस नंबर पर कॉल करता है जो उस आदमी ने उसे दिया था।
جس کے بعد اسے قریبی جگہ پر بلایا جاتا ہے۔ ایک وین اس کے سامنے آتی ہے اور اسے اندر جانے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے ایک گیس پوری گاڑی میں پھیل جاتی ہے جو اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ ایک چارپائی پر پڑا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بدلے ہوتے ہیں اور اس کا سارا سامان ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اس کی طرح الجھا لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کمرے میں موجود ہر شخص کی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ گیہان ایک بوڑھے شخص سے ملتا ہے جس کی شرٹ پر نمبر 001 لکھا ہوتا ہے، جبکہ گیہان کی شرٹ پر 456 لکھا ہوتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ برین ٹیومر کا شکار ہے۔ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لڑائی ان کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ یہ وہ لڑکی ہوتی ہے جس نے پچھلے دنوں گیہان کے پیسے چرائے تھے۔ وہ ایک ایسے آدمی سے لڑ رہی ہوتی ہے جو بظاہر ایک گینگسٹر لگتا ہے۔ گیہان مداخلت کرتا ہے اور لڑکی کو کہتا ہے کہ وہ اس کی رقم واپس کرے۔ اتنے میں سرخ سوٹ اور ماسک میں ملبوس فیسلٹی سٹاف کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ 6 دن میں 6 گیمز کھیلیں گے اور جو ان میں سے 6 گیمز جیتیں گے انہیں بہت ساری انعامی رقم دی جائے گی۔ ان لوگوں میں سے اس کے بچپن کا دوست سانگو بھی ہوتا ہے جو اپنی والدہ کے مطابق امریکہ میں کاروباری دورے پر ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ سانگو پولیس کو مطلوب ہے کیونکہ وہ اپنے کلائنٹ کا کل 650 ملین وون کا مقروض ہے اور اس نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ایک گول سا ڈبہ لایا جاتا ہے۔ فیسلٹی سٹاف دعویٰ کرتا ہے کہ جب وہ پہلا گیم مکمل کر لیں گے تو یہ پیسوں سے بھر جائے گا۔ ہر کوئی الجھن میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی وہ کھیل کھیلنے پر راضی ہوتے ہیں۔ انہیں ایک کتاب پر دستخط کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے جس کے اوپر 3 اصول ہوتے ہیں۔ پہلا اصول، کھلاڑیوں کو کھیل شروع کرنے کے بعد کھیل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو کھلاڑی کھیل کھیلنے سے انکار کرے گا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اگر زیادہ لوگ متفق ہوئے تو کھیل ختم کر دیا جائے گا۔ گیہان فارم پر دستخط کرتا ہے اور پہلے کھیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کمرے کے باہر ایک بھول بھلیا نما دالان ہے۔ مقابلہ کرنے والوں کو تصاویر کھینچنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ایسے میدان میں لے جایا جاتا ہے جہاں سامنے گڑیا کا ایک عجیب سا مجسمہ ہوتا ہے۔ گیہان اپنے پرانے دوست سانگو سے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ اتنے میں سٹاف اعلان کرتا ہے کہ اس سفید لائن سے پیچھے رہنا ہے۔ فیسلٹی سٹاف کے نگران کو کہیں سے کال آتی ہے اور وہ سکرین کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور سب کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے۔ ادھر میدان میں مقابلہ کرنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ پہلا کھیل ریڈ لائٹ گرین لائٹ ہے، یعنی لڑکی کا مجسمہ جب ریڈ لائٹ بولے گا تو یہ لوگ جہاں ہوں گے وہیں رک جائیں گے اور وہ تبھی حرکت کر سکتے ہیں جب لڑکی مڑ کر گرین لائٹ کہہ رہی ہو۔ اگر کوئی حرکت کرتا ہوا پکڑا گیا تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اس کھیل کے لیے 10 منٹ ہوتے ہیں۔ کھیل شروع ہوتا ہے اور باقاعدگی سے جاری رہتا ہے۔ یہ تب تک ہوتا ہے کہ جب یہ مجسمہ کسی کی حرکت کا پتہ لگائے اور اس آدمی کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وقت ایک آدمی گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ اگلے راؤنڈ میں کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ ان لوگوں کا پتہ لگا لیتے ہیں جو حرکت کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ان سب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ داخلی راستے کے ارد گرد لاشوں کا ڈھیر پڑ جاتا ہے اور جگہ خون میں رنگ جاتی ہے۔ صرف چند مد مقابل خوف کی وجہ سے حرکت نہیں کرتے۔ اگلے راؤنڈ میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ گیہان ابھی بھی زمین پر جمع ہوا ہے اور محتاط رہنے لگتا ہے، لیکن جب سانگو اس سے پوچھتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے۔ وہ تقریباً نیچے گرنے ہی لگا ہوتا ہے کہ علی نامی ایک شخص اسے بچا لیتا ہے۔ کھیل جاری رہنے کے ساتھ زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اور آخرکار ان میں سے کچھ گیم پاس کر جاتے ہیں، جن میں سانگو، گیہان، جیب کتری لڑکی، سیبیاک، بوڑھا آدمی ای نام، گینگسٹر ڈیاکسیو اور وہ لڑکا جس نے گیہان کو بچایا تھا، علی۔ جیسے ہی کیمرہ باہر نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ویران جزیرے پر ہیں اور سب کچھ زیر زمین ہے۔ سٹاف مرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور بھٹی میں جلا دیتا ہے۔ زندہ رہنے والوں کو کمرے میں واپس لایا جاتا ہے اور جو کچھ انہوں نے ابھی دیکھا ہوتا ہے وہ اس سے لرز جاتے ہیں۔ گیہان علی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کی جان بچائی۔ اسی وقت سٹاف کمرے میں داخل ہوتا ہے اور انہیں پہلا راؤنڈ مکمل کرنے پر مبارکباد دیتا ہے۔ مقابلہ کرنے والوں کی تعداد 456 سے کم ہو کر 201 رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 255 لوگ مارے گئے ہیں۔ ایک لڑکی گھٹنوں کے بل گرتی ہے اور اس عملے سے التجا کرتی ہے،
کہ وہ انہیں جانے دے۔ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جلد ہی ہر کوئی ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے، تاہم سٹاف انہیں کھیل کا دوسرا اصول یاد دلاتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ کھیلنے سے انکار کرتے ہیں تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن سانگو سٹاف کو تیسرا اصول بتاتا ہے کہ جس کے مطابق اگر اکثریت کھیل ختم کرنے پر راضی ہو تو وہ کھیل ختم کر دیں گے۔ سٹاف اس بات کو مان لیتا ہے، لیکن ووٹ دینے سے پہلے انہیں پیسے دکھانا چاہتا ہے۔ وہ گول سا ڈبہ جو پہلے چھت پر تھا نیچے آتا ہے اور پھر پیسوں سے بھر جاتا ہے۔ سٹاف اعلان کرتا ہے کہ جو جیت جائے گا اسے 1 بلین وان دیے جائیں گے اور مرنے والوں کے خاندان کو 100 ملین ملیں گے، لیکن اس گیم کو چھوڑ کر جانے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انعامی رقم کو دیکھ کر ہر کوئی لالچ میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس گیم کو ختم کرنے کے لیے ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ووٹ برابر ہو جاتے ہیں، لیکن جیتنے والے ووٹ کا فیصلہ انعام کرتا ہے اور وہ اسے ختم کرنے کے لیے ووٹ دیتا ہے۔ آخر کار ان سب کو بغیر کسی نقصان کے گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سٹاف کہتا ہے کہ اگر ان میں سے اکثریت دوبارہ کھیلنا چاہے تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ گیہان اور سیبیا کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور ان کو ایک وین سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ علی اور سانگو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ سب اپنے اپنے رستے پر چل دیتے ہیں، جبکہ سانگو علی کو بس کے کرائے کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے۔ گیہان پولیس کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنے اغوا کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن وہ یقین نہیں کرتے کہ اغواکاروں نے اسے واپس کیسے بھیج دیا۔ جونہو نامی ایک پولیس آفیسر بھی اس اسٹیشن پر موجود ہوتا ہے اور گیہان کے کارڈ پر توجہ دیتا ہے۔ گیہان اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے گھر واپس آتا ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں شدید ذیابطیس کا شکار ہے اور انتہائی درد کی وجہ سے اسے ہسپتال داخل کرایا گیا ہے۔ ہسپتال میں اپنی ماں کے پاؤں کے زخموں کو دیکھنے کے لیے وہ دوڑ پڑتا ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ صرف سرجری سے ہی اس کی ماں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، لیکن گیہان ان پیسوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر جونہو اپنی ماں سے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ جونہو کا بھائی کچھ دنوں سے لاپتہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اپنے بھائی کے کمرے میں اسے وہی کارڈ ملتا ہے جو گیہان پولیس کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ جونہو گیہان سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اس کارڈ کا پتہ لگا سکے۔ اسی دوران جیب کتری لڑکی سیبیا یتیم خانے میں اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی شمالی کوریا سے بھاگ کر آئی ہے اور اس کے والدین ابھی تک شمالی کوریا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں واپس لانے اور اپنے بھائی کو یتیم خانے سے نکالنے کے لیے مزید پیسے جمع کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف علی اپنے مالک سے ملنے کے لیے اپنے کام پر جاتا ہے۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے پاکستان سے کوریا آیا تھا، لیکن اسے 6 ماہ سے تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جسے اس کو پالنا ہے۔ علی کے مالک کے پاس پیسوں کا بنڈل ہے، لیکن وہ اسے پیسے نہیں دیتا۔ غصے میں آ کر علی اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگتا ہے اور غلطی سے اس کا ہاتھ مشین میں دھکیل دیتا ہے، جو اس کی انگلیاں توڑ دیتی ہے۔ وہ پیسے اٹھاتا ہے اور فوراً سے بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں وہ اپنی بیوی کو پیسے دے رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان واپس چلی جائے۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ بعد میں واپس آئے گا اور اپنی بیوی کو آخری بار ملتا ہے۔ اسی لمحے سانگو اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ امریکہ میں ہے اور کال بند کر دیتا ہے۔ کال کے فوراً بعد پولیس آفیسر بوڑھی عورت سے سانگو کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گاہکوں کے پیسے چرانے پر زیر تفتیش ہے اور اگر وہ اس کے پاس آئے تو وہ انہیں اطلاع کرے۔ بوڑھی عورت اپنے گاہکوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اسی وقت سانگو سٹاف سے دوبارہ کارڈ وصول کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف گیہان کے پاس اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ اپنی سابقہ بیوی سے مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بعد میں گیہان شکست خوردہ اور مایوس ہو کر گھر واپس چلا جاتا ہے۔ پولیس آفیسر جونہو اس کے گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس سے اس کارڈ کے بارے میں پتہ کرتا ہے جو وہ پولیس کو دکھا رہا تھا۔ گیہان اس کو کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ وہ اس وقت نشے میں تھا۔ اب وہ دوبارہ اسی جگہ جانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ پولیس کو نہیں بتانا چاہتا۔ جونہو اس سے مزید بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گیہان دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اچانک وہ دروازے پر کارڈ لٹکا ہوا دیکھتا ہے اور اس نمبر پر کال کرتا ہے تاکہ واپس جا سکے۔ اگر آپ اس سے اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیجئے۔